अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद कास्ट और मैं हूं नौशीन तारिक। जो मौजूदा सिचुएशन इमर्ज हो रही है उसमें डोनाल्ड ट्रंप के साथ मोदी की जो है वो 35 मिनट की फोन कॉल बहुत इंपॉर्टेंट बताई जा रही है। हिंदुस्तान टाइम्स ने इसके ऊपर एक आर्टिकल लिख छोड़ा है और इस पे हम बात जरूर करेंगे आज के टॉपिक में। इसके अलावा G7 कॉन्फ्रेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट समझी जा रही थी, उसमें ट्रंप का इतना जल्दी से निकल जाना और उस भारत को इसका सदमा होना, क्योंकि भारतीय मीडिया इसको बहुत डिफरेंट एंगल दे रहा है। इसकी इनसाइट्स क्या हैं इस पर भी बात करूंगी। और बहुत एक गुज़ैका खेज चीज़ है और बहुत फनी है कि आरएसएस ने एक स्टूपिड और दीवाने के ख्वाब वाला बयान दिया है और कहा है कि पाकिस्तान के बहुत से हिस्से जो है वो भारत में जम हो जाएंगे। तो इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हसन अयूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान जी, अल्लाह करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, ये बताएं कि जो G7 कॉन्फ्रेंस हुई, बिलाखिर मोदी सरकार को इनविटेशन भी मिला और वो गए भी। अच्छा, इसमें जो है वो ट्रम्प साहब तो ऐसा लग रहा था जैसे उसको हाथ लगाने आए थे, वो फौरी निकल लिए। मतलब उनके जो मुशीर थे उन्होंने ये कहा कि मशरिक़ वस्ता की सिचुएशन अहम है और वो समझ भी आता है, इट्स मेक सेंस। बट भारत क्यों सदमा लिया हुआ इस बात का कि मोदी को वो देखना नहीं चाह रहे थे, उनसे मिलना नहीं चाह रहे थे, इसलिए ट्रम्प चले गए? वो जो इख्तितामी तस्वीर थी उसमें मोदी थे, वो तस्वीर कहीं मोदी ने तो नहीं खींची। मतलब बहुत ही जलील हुआ है यार मोदी। मुझे पता था इसने ज़िल्लत और रसवाई इसने अपने नाम करनी है। और जिस तरीके से वो फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ उसने मिला और वो बात कर रहा था और बस ओवर जो है ना वो स्मार्ट बनने की कोशिश और ओवर एक्साइटनेस उसके चेहरे से अयां थी, जैसे एक शख्स जो जलील हुआ हो लेकिन वो बस अपनी जो है ना वो एक किस्म का भरम रखने के लिए वो बड़ा फ्रैंक होकर जो है ना वो फ्रेंच प्रेसिडेंट के साथ जो है वो मुसाफा किया उसने, फिर उसको पकड़ के बैठा तो बड़ा शर्मिंदा दिखाई दिया। लेकिन शर्मिंदे तो वो होते हैं जिनमें कि कोई शर्म हो। ये बेशर्म आदमी है और मतलब अब एक्टिंग कर रहा था शर्मिंदा होने की या ओवर कॉन्फिडेंस शो करने की, लेकिन ज़िल्लत हुई है इसकी बड़ी, इसके नाम बड़ा जलील हुआ है। आप ये देख लें कि इस टाइम मोदी साहब जो हैं वो एक इतना बड़ा मुल्क, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, दुनिया की टॉप 10 इकॉनमीज में से एक इकॉनमी, एक अपने आप को आईटी का चैम्पियन कहता है जी कि आइंदा आने वाले दिनों में जी हम इंडिया जो राइजिंग इंडिया इट विल बिकम अ मिनी सुपर पावर। और वो उसको जो है कुत्ते के भाव नहीं पूछा गया, उसको कुत्ते के भाव नहीं पूछा गया। तो ये सिर्फ मोदी ने ज़िल्लत अपने नाम नहीं की बल्कि पूरे मुल्क को रुसवा करा दिया उसने। और सिर्फ उसका जो जंगी जुनून था उसकी वजह से उसको ये दिन देखना पड़ा। एक बात, दूसरा जो इंडिया का स्टेट टेररिज्म का एक रवैया है, जिस तरीके से आप एक डर्टी काम कर रहे होते हैं, एक बंदा होता है क्रिमिनल माइंडेड होता है, तो वो जो उसकी क्रिमिनलिटी है वो भी ब्रिंगर ऑफ शेम है फॉर हिज एंटायर नेशन। उस मुल्क की उस कौम को उसने जलील और रुसवा करा दिया। ये है नरेंद्र मोदी का जो है टेक अवे एज अ पॉलिटिशियन कि आपका कैरियर एंड हो रहा है और कैरियर एंड आप इस तरीके से कर रही हैं। इतना जवाल कभी किसी को नहीं मिला जितना मोदी ले रहा है। मीडिया का जरा वो तो मुलाहिजा करें ना, एक वक्त था जब उन्होंने सालसी करवाई हमारी उनके दरमियान, तो कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को, मतलब इन्होंने इतना ज़्यादा ट्रोल किया, इतनी डोनाल्ड ट्रंप की वो की। अब दूसरी तरफ उनको ये शिकवा भी है कि भाई G7 में उनसे मुलाकात क्यों नहीं की मोदी से। तो भाई इतना ट्रोल करोगे तो कहाँ से मुलाकात होगी और क्यों मुलाकात होगी? नहीं, इंडिया बार बार जो है वो अमेरिकन जो बयान है उसकी तरदीद कर रहा है। इंडिया स्टेट लेवल के ऊपर जो है उसकी तरदीद तरीके से कर रही है, लेकिन मोदी ने आज तक तरदीद नहीं की। लेकिन हाँ, उसके लेफ़्ट राइट के जो साइड किक्स हैं वो इस तरह की बातें कर रही हैं ना। तो अब जब ये इस किस्म का झूठ पर झूठ बोली जा रहे हैं तो फिर आपको वो क्यों लिफ्ट कराए, वो आपसे क्यों मुलाकात करे? और मुलाकात आप अगर करने में नाकाम रहे हैं तो ये आपकी नाकामी है। और मोदी जब आपका प्राइम मिनिस्टर होगा तो आप ऐसी ही नाकामियां जो हैं आप समेटेंगे। जब आपका प्राइम मिनिस्टर इस तरह का एक थर्ड क्लास आदमी होगा, आपका प्राइम मिनिस्टर अगर मुल्क का इस तरह का थर्ड क्लास आदमी होगा तो फिर मुल्क इसी तरह जलील होते हैं।
ملک اسی طرح رسوا ہوتے ہیں. حسن جیسے وہ آپ کہتے تھے نا مرچیں لگی ہیں, یہ بھی تھوڑی وجہ بنی ہوگی کہ ظہرانہ ہے فیلڈ مارشل کے اعزاز میں, وہاں پر تو شاید یہ تو آج پریس ریلیز آئی ہے, مرچیں اب لگنی ہیں, ابھی لگی نہیں ہیں. ابھی جتنی مرچیں ان کو لگنی ہیں, دیکھیں جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں انہوں نے جس طریقے سے پاکستان کا جو ہے وہ نام روشن کیا, جس طرح پاکستان کا وقار اقوام عالم میں بلند ہوا ہے, یہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے ہمارے اوپر, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. دوسرا ہماری افواج اور ہمارے بہادر سپہ سالار, ان کا یہ جو ایک کہتے ہیں نا کہ کلیئرٹی آف مائنڈ کے ساتھ جس طریقے سے انہوں نے یہ جنگ لڑی اور جس طریقے سے انہوں نے پرائم منسٹر کو کنونس کیا کہ ٹھیک ہے جی لیٹ اس ڈیل ود انڈیا, اور پرائم منسٹر نے بڑی جرت کے ساتھ ان کی بات پر انہوں نے کہا جی کہ اوکے اگر آپ کہہ رہے ہیں تو بس اب اب ان کو جو ہے وہ ان کی درگت بنا دو. اور پھر ہم نے انہیں بنا کے دکھائی, جو کہا وہ کر کے دکھایا, باتیں نہیں کی, جھوٹ کا سہارا نہیں لیا. ایک اور اس کے بعد دیکھیں آپ نے جو مارکا حق ہے جس کو ہم کہتے ہیں, اس کا نام کیا رکھا آپریشن کا, بنیانن مرصوص, ٹھیک ہے, اور یہی کہا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے, اور اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے جب یہ لڑے, جب ٹکرائے انڈیا کے ساتھ تو انڈیا کو چور چور کر دیا, جیسے جو ہے نا وہ شیشہ ٹوٹتا ہے نا وہ اس میں ذرے ذرے ہو جاتا ہے, اس طرح ہم نے گرایا انڈیا کو. کتنی بڑی طاقت تھی. یہی جس طریقے سے ابھی کانفلکٹ چل رہا ہے اسرائیل کا 5-6 دن, یہ 5-6 دن اگر ہمارا ان سے رہتا, ہم تو چند گھنٹوں میں 4 گھنٹوں میں انڈیا کو لٹا دیا تھا ہم نے. 5-6 دن تک تو انڈیا کی شاید صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہوتا. صحیح بات ہے. اچھا جی, اب آ جاتے ہیں. ہندوستان ٹائمز کلیمز کرتا ہے کہ جناب وینسڈے کو نریندر مودی نے جو ہے وہ ایک 35 منٹ کی فون کال کی ہے یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو, اور جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ جو آپریشن سندور ہے یعنی ہمارا کاؤنٹر ٹیرر آپریشن یہ جاری رہے گا, آن گوئنگ رہے گا, ہم کرتے رہیں گے پاکستان کے ساتھ. اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ مجھے جھوٹ لگ رہی ہے بات. اچھا, آپ اب انڈین میڈیا کے اوپر آپ آج بھی یقین کرتی ہو؟ آپ مجھے تبصرہ مانگ رہی ہیں کہ میں اس پر جو ہے وہ کروں, میں اس پر ٹرمپ نہیں ملا. اب یہ کہہ رہی ہیں کہ فون پر بات اگر کی ہے انہوں نے تو بہتر ہوگا کہ امریکن سائڈ اس کو اناؤنس کر دے, یہ کوئی پریس ریلیز جاری کر دے, یا کچھ اس حوالے سے ان کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا وائٹ ہاؤس یا کوئی بھی ذمہ دار امریکی حکومت جو ہے اس سے متعلق بات کرے کہ ان کے درمیان بات کیا ہوئی ہے. اگر ٹیلی فون کال ہوئی بھی ہے تو بیچ میں جو بات ہوئی ہے اس کو یہ جو فیکٹس ہیں وہ ڈسٹارٹ کرتے ہیں, یہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ انڈین میڈیا جو ہے وہ کارٹون نیٹ ورک کو ٹف ٹائم دے رہا ہے. کارٹون نیٹ ورک کی جو ہے نا وہ ریٹنگ کافی نیچے آ گئی ہے, کیونکہ انڈین ٹیلی ویژن چینلز لوگ دیکھ رہنا شروع کر دیتے ہیں. جب وہ بور ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم جو ہے یہ کارٹون نیٹ ورک کی جگہ سوئچ کر کے, تو میں تو کم از کم دیکھتا ہوں انڈین میڈیا. جب میں بہت غصے میں ہوں نا, اسٹریس میں ہوں, تو اسٹریس اپنا ریلیو کرنے کے لیے میں انڈین میڈیا دیکھتا ہوں. پھر وہ جس طرح گوبر آریہ اور جس طرح وہ گواسوامی ارنب اور اس طرح کے جب یہ جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں, اور مطلب کہتے ہیں یار اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ دل کو کہتے ہیں کہ یہ رات ہے, اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, اور پھر شرم بھی نہیں کرتے, اور دیکھیں پکا منہ کر کے اور بڑے جذبات میں آ کر اور بڑی اس طریقے سے, اور لوگ بھی ان کے جو ہے وہ کیا قوم ہے یار, ویسے میں حیران ہوں. اچھا حسن, جیسے کہ آپ نے کہا کارٹون نیٹ ورک کو ٹف ٹائم دیا ہوا ہے, ایسے ہی ایک چیز میں اور بھی آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں, اس پہ بھی شاید مجھے بھی بہت ہنسی آئی ہے, آپ کو بھی آئی ہے. RSS نے ایک بڑا اسٹوپڈ اور بیان دیا ہے, ایک دیوانے کا خواب ہوتے ہیں نا, شاید ان کا بھی یہ خواب ہے. وہ کہتے ہیں پاکستان کے جو حصے ہیں جس میں سندھ, بلوچستان, گلگت بلتستان اور کشمیر, وہ بہت جلد جی بھارت میں ضم ہو جائیں گے, ایسا انہوں نے بیان دیا ہے. یار یہ تو خواب جو ہے نا, یہ تو مطلب کیا میں پاکستان کے ساتھ سے ہی دیکھ رہے ہیں. دیکھیں انڈیا نے کبھی بھی 2 نیشن تھیوری کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اب جو 2 نیشن تھیوری ہے اسی کی وجہ سے پاکستان وجود میں آیا, اور پھر 2 نیشن تھیوری کے اوپر جو ضرب لگائی گئی وہ مکتی بانی کے ذریعے بنگلہ دیش کو الگ کیا گیا. ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے. اور بنگلہ دیش کو الگ کرنے کے بعد یعنی 71 میں بنگلہ دیش الگ ہوا, تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری جو سازشیں ہیں وہ ایک ان کا سکسیس ماڈل ان کے ہاتھ میں آ گیا. اس کے بعد سے آپ دیکھیں نا کہ جی آپ MQM بنائی گئی. MQM کا وجود جو ہے وہ ضیاء-الحق دور میں نہیں ہوا جی, اس سے پہلے ہوا ہے. MQM وجود آیا 71 کے بعد, اور اس ٹائم آج بھی وہ جاوید کیا نام تھا اس بندے کا جو بھی پیچھے فوت ہوا ہے, اخبار میں خبر بھی آئی ہوئی تھی, وہ انڈیا میں مرا ہے.
اور انڈیا کی بہت سی لیڈرشپ نے جو ہے وہ پناہ ملی تھی. آپ نے دیکھا نہیں ہے جی ایم کیو ایم کا جو بانی تھا پرانا الطاف حسین اب لندن والا ہو گیا, تو اس کو ارنب گوسوامی نے شو میں لیا اور کس طریقے سے وہ چپ کر کے پن ڈراپ سائلنس تھا, وہ نام بھی اس کا ٹھیک تک نہیں لے پا رہا تھا, تب بھی اس نے اس کے ساتھ جو ہے وہ رکھا. تو بات یہ ہے کہ یہ ایم کیو ایم پاکستان محب وطن ہے. جو ایم کیو ایم لندن والے وہ لوگ تھے جو یہ الطاف حسین ٹائپ کے لوگ ہیں, انہوں نے سندھ کو الگ کرنے کے لیے یا کراچی کو الگ کرنے کے لیے بڑی سازشیں کی ہیں. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ایک بات. دوسری چیز پر آئیں جی, دوسری بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ جو بی ایل اے وغیرہ ہے, یہ بی ایل اے وغیرہ بھی 71 کے بعد انہوں نے زور پکڑا ہے. یہ تمام چیزیں 71 کے بعد ہوئی ہیں. تو یہ ان کی خواہشات ضرور ہیں, یہ ان کی خواہشات ضرور ہیں. اب ٹی ٹی پی جو ہے, ٹی ٹی پی کون ہے؟ اور کام بھی کر رہے ہیں. فتن الخوارج جو ہے یہ بنیادی طور کے اوپر یہ ان کو ساری ایڈ را دے رہی ہے, اور یہ بھی انہی کا ہی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اعلی کار ہے. تو یہ ساری کی ساری سازشیں یہ وہ کر رہی ہیں. لیکن جو آر ایس ایس کے صاحب کا کیا نام لیا آپ نے ان کا, جو بھارتیہ جنتا پارٹی کی جو ایک سابق دانشور ہیں لال کرشن اڈوانی, ان کے جو کرتا دھرتا ہیں سودھندر کلکرنی. نہیں اڈوانی صاحب کے جو کرتا دھرتا تو بات ہے نا, ایل کے اڈوانی کا تو پتہ صاف کر کے تو نریندر مودی پرائم منسٹر بنا ہے, پتہ ہے آپ کو. انہوں نے کہا یہ ان کی تو ٹھیک بات کی ہے نا اس نے. دیکھیے یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو سچی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, گورنمنٹ میں آتے ہیں تو پھر 2 نمبری اسٹارٹ کر دیتے ہیں. انڈینس میں یہ بڑی کوالٹی ہے, جب گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو پھر پاکستان مخالف نیریٹیو اور پاکستان کو دشمن اور وہ کرنا سوال کرتے ہیں. لیکن یہ کبھی انہوں نے سچ بولنا اگر آپ نے سننا ہو ان کا, تو اکثر لوگ جو ہیں وہ اپوزیشن میں انڈیا کے وہ سچ بولتے ہیں. تو یہ ایل کے اڈوانی صاحب کا پتہ کاٹا تھا نریندر مودی نے, اور پھر یہ سازش کر کے ایل کے اڈوانی کو بزرگ قرار دے کر خود اس نے جو ہے وہ یہ بی جے پی کی جو ہے نا وہ لیڈرشپ کے ساتھ کچھ لوگوں کو ملا کر بیچ میں پرائم منسٹر بنا تھا. تو ایل کے اڈوانی تو کبھی بھی وہ گروپ اس کو پسند نہیں کرتا. تو آج مزے کی بات یہ ہے کہ آج مودی کے ساتھ وہی ہو رہا ہے. اب بی جے پی کے اندر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بوڑھا ہو گیا, چل فارغ ہو. پتہ آپ کو جو ایل کے اڈوانی سے اس نے کیا تھا وہی کام مودی کے ساتھ شروع ہو پڑا ہے. تو یہ ہے مکافات عمل. اور میں بڑا خوش ہوں ویسے آپس میں لڑیں, دست و گریبان ہوں, ایک دوسرے کے سر پھاڑیں. یہ اپوزیشن والے اور حکومت والے آپس میں لڑتے رہیں. یہ تو ویسے ایک ہی پارٹی ہے دونوں, یہ دونوں ہی بی جے پی ہیں. ہاں بالکل, یہ دونوں ہی بی جے پی ہیں. تو یہ آپس میں لڑیں اور خوشی کی بات ہے. اور میں تو چاہوں گا اور جو حقیقت بیان کروں گا, جو میری خواہش بھی ہے اور جو حقیقت کے نزدیک تر ہے, کہ انڈیا کے اندر جو آزادی کی تحریکیں ہیں وہ زور پکڑ چکی ہیں. خالصتان والی تو ابھی کل کینیڈا میں آپ نے دیکھا ہے کہ کس طریقے کا انہوں نے زوردار قسم کا احتجاج کیا, اور وہ احتجاج اس کو کہتے ہیں, وہ واقعی احتجاج تھا اور وہ نظر بھی آیا احتجاج, اور وہ نمبرز بھی نظر آئے. اور جس طریقے سے جو ہمارے سکھ ہیں وہ بڑے سخت جو ہیں وہ ہندو ایکسٹریمسٹ سے جو ہیں وہ نالا ہیں, ان کے ساتھ بڑے مظالم ہو رہے ہیں, ان کو بڑا کارنر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور وہ ان سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار ہیں. تو یہ حالات انشاءاللہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. انڈیا کا بیڈ ٹائم جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو چکا ہے, اور الحمدللہ پاکستان کا گڈ ٹائم سٹارٹ ہے. جی اوکے جی. اچھا لاسٹ کوسچن, جو ابھی مشرق وسطیٰ کی سچویشن ہے, جنگ 6 روز میں داخل ہو چکی ہے, جنگ کے پرولونگ ہونے کی باتیں یا اسپیکولیشن کی جا رہی ہے, تو ایران کے پاس کیا آپشن ہے آپ کو لگتا ہے اس جنگ کو لمبا کرنے کے لیے؟ دیکھیے ایران بہت اس ٹائم جو ہے وہ مشکل میں ہے. ایران اس وقت بالکل ریٹیلیٹ کر رہا ہے, بالکل عزم کے ساتھ ریٹیلیٹ کر رہا ہے, لیکن نقصان بہت اٹھا چکا ہے. ایران کا بے تحاشا نقصان ہو چکا ہے, اور مزید نقصانات کے امکانات بہت دکھائی دے رہے ہیں. اور ابھی تک کوئی ایک کرنل رینک کا جو اسرائیلی جو ہے وہ آفیسر نہیں جو ہے وہ اسیسینیٹ ہو سکا. چند لوگ مرے ہیں, 50-60 اتنا ہی نمبر ہے, اس سے اوپر نہیں ہے. 100 مر گیا ہوگا, 150 مر گیا ہوگا, اس سے اوپر نمبر گیا ہی نہیں ہے. اور یہاں پر نقصان اور جتنی عمارتیں اور جتنی چیزیں تباہی ہو چکی ہیں, تمام کی تمام وزارتیں تباہ ہو چکی ہیں. ان کے ایئرپورٹس جو ہیں وہ ناکارہ ہیں, سمجھیں ان کی ایئر فورس ناکارہ ہے. وہ جو F-14 2-4 جہاز تھے وہ بھی انہوں نے ڈیمیج کر دیے. اب ان کے پاس جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کل کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس اوپن سکائز ہیں, تو واقعی وہ جو جو سپریمیسی ہے وہ ان کے پاس آ چکی ہے. اب ایسے میں ایران جو ہے اس کے پاس صرف اپنے میزائلز ہی ہیں, میزائلز اینڈ ڈرونس,
یہ 2 ہی چیزیں ہیں جس سے وہ کاؤنٹر کر سکتا ہے, جس سے وہ حملہ کر سکتا ہے. 20 جگہوں کے اوپر ان کے میزائلس کو انٹرسیپٹ کر دیا جاتا ہے. اور ایسی صورتحال کے اندر ایران کتنا عرصہ یہ وار لڑ سکتا ہے, میرے خیال سے اگلے 3-4 دن بہت امپورٹنٹ ہیں, اسٹارٹنگ فرام ٹوڈے. آج کے دن کو شامل کر کے یعنی 2 دن مزید آپ لگا لیں تو یہ وقت بڑا جو ہے وہ نازک شروع پڑا ہے. اب یہ جو معاملہ ہے یہ یہیں پر ہی رکتا ہے یا یہ اور طول پکڑے گا؟ کیا یہ اپنی جو اندر جو ہے وہ باقی ممالک اس میں وہ کودیں گے نہیں کودیں گے؟ یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں. میرے خیال سے امریکہ جو ہے اس کو بھی ریسٹرین کرنا چاہیے, اور اگر معاملات جو ہیں زیادہ ایکسکلیٹ ہو گئے تو دنیا میں تباہی آ سکتی ہے. اوکے, تھینک یو ویری مچ. سو یہ بس مزید انسائٹس تک لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.